बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से 8 माह में जो महंगाई का तोहफा गरीब आवाम को मिला है वो गरीब पिसता चला जा रहा है और एक रिलीफ हुकूमत से मांगना चाहता है कि हमें किसी तरीके से भी जीने का हक दिया जाए। मगर वफाकी और सिंध हुकूमत ये नहीं सोच रही कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ माल बनाने में मसरूफ़ है। कहीं बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं तो कहीं असम्बली के अंदर बात करते हैं गरीबों की, और गरीबों को दे क्या रहे हैं, सिर्फ दिलासा। और ये दिलासा कब तक देते रहेंगे ये देखना है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिला भी है और तकरीबन 15 या 16 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा और गरीब को क्या रिलीफ मिलेगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की एक वबा एक बार फिर फैल रही है और कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज किया जाए। हमारे साथ इस वक्त आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। उनसे भी कुछ बातें करते हैं कि गोल्ड क्या बात है और इस 8 माह में गोल्ड की कीमतों में कमी हुई या मज़ीद इजाफा हुआ। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताइएगा कि गोल्ड की कीमतों में 3 माह के अंदर कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी हुई है और मईशत पर क्या फ़र्क पड़ा। ये जो गुज़िश्ता 3 महीने नए साल के हुए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके अंदर तकरीबन 13,000 रुपये तोला की कमी देखी गई है एक तोले की कीमतों में। अच्छा, इसका रीज़न ये कि आलमी मार्केट के अंदर भी जो है डॉलर जो है फ़ी औंस की कीमतों में कमी आई है। $1950 पर हम ट्रेड कर रहे थे जनवरी 2021 में, और आज हम खड़े हैं $1690 $95 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट फ़ी औंस में ट्रेड हो रही है। एक रीज़न ये भी असल में जो आलमी सरमायाकार है वो जो एक आपने देखा होगा एक एयर करेंसी है बिटकॉइन। आलमी सरमायाकार जो है इस वक्त उसके अंदर दिलचस्पी का इज़हार ज़्यादा कर रहे हैं और ख़रीदारी जो है उसकी बहुत ज़ोरों शोर से जारी थी, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में कमी आई। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो बिटकॉइन है ये इसका कोई ना इसका अपनी कोई कंट्री है ना इसको कोई ऑन करता है। ये एक हवाई मतलब हवा की एक किस्म कह लें कि एक वेबसाइट है, और खुदा न खास्ता किसी टाइम भी अगर ये हैक हो जाती है तो इसमें तमाम सरमायाकारी डूब जाने का अंदेशा है। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि कीमतें अच्छा है कम हों, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा महंगाई के हवाले से। जो इस वक्त गरीब आदमी उसको ये समझ लें कि आप उसको रस्सी की तरह निचोड़ दिया गया है, ना वो यूटिलिटी बिल्स भर सकता है, ना वो अपने बच्चों को अच्छा खिला सकता है, ना पहना सकता है। आज मैं आपको नीचे तंदूर दिखाऊं जहां दोपहर को खाने के टाइम के ऊपर 60 अफराद की लाइन लगती थी, आज 5 आदमी रोटी लेने वाले नहीं है। वजह ये है कि आप 6 रुपये की तंदूर की रोटी जो है आज 12 रुपये 15 रुपये में फ़रोख्त हो रही। क्या खाएगा गरीब आदमी। बात सिर्फ ये है कि इस हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ती थी एक आम आदमी को, और जो अब दिल बर्दाश्ता हो चुका है और दिल टूट चुका है उसका इस हुकूमत से। अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं कि गोल्ड की कीमतों में आप कह रहे हैं मज़ीद कमी हुई है, और एक बार फिर कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, और अल्लाह न करे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो कोई लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए, तो क्या आप लोग अपना कारोबार बंद रखोगे। देखें, हम लॉकडाउन को तो किसी कीमत पे भी काबिल कबूल नहीं समझते, क्योंकि पिछले लॉकडाउन ने जो कमर तोड़ी ताजिरों की वो आज तक उसमें खड़े नहीं हो सके, और कई तो बड़े बड़े ताजिर जिनके नाम मैं आपको दे सकता हूँ, जिनकी लिस्टें दे सकता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट कर गए मार्केट से डिफ़ॉल्ट कर गए, और मतलब उनकी फैमिलीज बेचारी परेशानी में हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कारोबार बंद करना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपने कहा कि मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी जो है वो बात की जा रही है इलेक्शन की कि आदम एतमाद की तहरीक हुई, वफाकी वज़ीर जो शेख अब्दुल हफीज़ साहब है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन हुए, तो सेनेट में अब्दुल हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई। अब उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक हुई, इमरान खान जीत कर आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि एक बार सेनेट के जो अंदर जो है वो चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या उसके बाद कोई मईशत में बेहतरी आएगी। देखिए, हम कुछ नहीं समझते इनकी आपस की लड़ाइयाँ, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, ये आपस में लड़े कुछ भी करें, लेकिन आवाम को तो कम से कम खुदारा रिलीफ दें। आप नेब में कैसेस बनते हैं, इसी उलझनों में आप सियासतदान सारे लगे। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, ना मौलाना फजलुर रहमान सोच रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई। आपस की जंगों में उलझे, वो उसको नीचे दिखाने के चक्कर में
یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے, عبدالحفیظ شیخ صاحب ہار گئے, دوسرے دن جو عدم اعتماد کی تحریک میں عمران خان صاحب جیت گئے. عجیب ڈرامہ, اور عوام کی کوئی فکر نہیں. کراچی شہر, وہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, لوگ یہاں سیاحت کے لیے آتے تھے اس شہر کے اندر, آج اس شہر کو آپ نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. مطلب ایک کچرا کنڈی کا ماحول پیش کر رہا ہے, بیڑا غرق کر دیا سڑکوں. جو پوش علاقے کہلاتے تھے, آپ ان کا حال جا کے دیکھیں. اولڈ سٹی ایریا کو تو چھوڑ دیں آپ, وہاں تو گندے نالے بہ رہے ہیں, گٹر بھرے ہوئے ہیں, کوئی صفائی کا پرسان حال نہیں ہے. آپ پوش علاقوں میں جائیں, پی سی ایچ سوسائٹی چلے جائیں, کلفٹن چلے جائیں, سڑکیں ٹوٹی ہیں. بلوچ کالونی چلے جائیں, بلوچ کالونی میں آپ اندر جائیں تو آپ کو سروسز روڈ کے اوپر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اتنا برا اثر کیا ہے. بلدیاتی نظام نہیں ہے آپ کے یہاں کوئی, آپ کے پروونشل گورنمنٹ آن نہیں کر رہی, آپ کے فیڈرل گورنمنٹ آن نہیں کر رہی. عام آدمی کو تو آپ نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا بالکل مرنے کے لیے. ارشد صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یارو مددگار چھوڑ دیا ہے غریب آدمی کی مہنگائی کی وجہ سے, کہ یہاں جولرز ہے, طرفہ بازار ہے, یہاں کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. آپ کی گلی کے اندر جہاں پر جو ہے دیکھا کہ یعنی گاڑی مافیا کا قبضہ, یعنی کہ ساری گلی جو ہے وہ اس وقت موٹر سائیکلوں سے بند ہوئی بھی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ لوگوں کو بھی جانی نقصان ہوگا. تو کیا اس گلی کو پارکنگ کے لیے آپ کوئی متبادل جگہ نہیں؟ جناب عالی, متعدد بار ہم نے 4 کمشنر صاحب, جب سے ہم یہ مطالبات ہی کر رہے ہیں, 4 کمشنر چینج ہو چکے ہیں کہ خدا رہا ہمیں صدر کے اندر پارکنگ پلازا الاٹ کیا جائے. صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی, وہاں میں نے ان کو پرسنلی طور پہ ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک صدر کے لیے پارکنگ پلازا دے دیں تاکہ ہماری یہ مسائل حل ہو جائیں. ایک دفعہ حادثہ ہو چکا ہے, ہوگا کیا ہو چکا ہے. ہم نے چھتوں پہ چڑھ کر 5ویں مالے سے دوسری بلڈنگ کی چھت پہ جو ہے کود کر اپنی جانوں کو محفوظ کیا. جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی اسنارکل کے ذریعے نکالا, اور ایک یہاں پہ جو میٹر پھٹ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے. تو بہت مشکل حالات ہیں. خدا رہا ہمارے تو ان مسائل کو حل کروائیں. باقی آپ الیکشن میں کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے, ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے, ہمیں مقصد ہے ایک عام آدمی کے ریلیف سے. آپ عام آدمی کو ریلیف دیں, جو اس کے بنیادی حق ہیں, جو ہمارا آئین کہتا ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, وہ حق دیں. اس کو پانی دیں صاف پینے کا, تعلیم دیں, اس کو آپ اچھا انوائرمنٹ دیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آج پھر کرونا کا چکر چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اب جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف گورنمنٹ جائے گی. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بار بار تو وفاقی اور سندھ حکومت پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. یہاں تاجر تنظیمیں اور اتنی ساری تاجر تنظیمیں بن چکی ہیں کہ وہ صرف فوٹو سیکشن کرانے کے لیے چاہے گورنر ہو, وزیر اعلیٰ ہو, اور اعلیٰ حکام کے پاس جاتے ہیں, وہ صرف فوٹو سیکشن کراتے ہیں. تو وہ تو تاجروں کے لیے مسئلے مسائل کی کوئی بات نہیں کرتے. کیا مسئلے حل ہوئے آج تک؟ غریب جو ہے وہ پیس رہا ہے, آپ کا ملازم پیس رہا ہے. کورونا وائرس آیا, آپ لوگوں نے صرف وعدے کیے کہ ہم بلا سود قرضہ اسکیم دلوائیں گے. کہاں ہے وہ قرضے؟ کدھر ہے آپ کی تاجر تنظیمیں؟ ساری کی ساری جو ہے صرف فوٹو کھنچوانے کے لیے, یا صرف تاجر تنظیمیں بنا کے آپ لوگ صرف فوٹو کھنچوانے جاتے ہیں؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے, بڑا ویلڈ سوال ہے رفیع انصاری صاحب. بات یہ ہے کہ جب ہم کمشنر سے ملیں, سی ایم سے ملیں, گورنر سے ملیں, وہاں ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو آپ کے کاریگروں کو آپ کو ریلیف دیں گے, آپ کو پیکیج دیں گے, لیکن وہ سب ہوا میں ہوتے ہیں. ایئر منی ہوتی ہے, وہ جو ہوا میں گھوم رہی ہوتی ہے. کسی ایسوسیشن کو کچھ نہیں ملتا تاکہ وہ اپنے ورکرز کے لیے کوئی پیکیج بنا سکے. اپنی مدد آپ کے تحت جو جس تنظیم سے ہوتا ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. کوئی راشن لے کر کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی سبزی کے بیگ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی گھروں پر راشن پہنچاتا ہے, کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے. آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر ہر تاجر تنظیم اپنے طور پہ لگی ہوئی تھی جہاں تک اس کے بس میں تھا. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ اور سے آپ کے یہ لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ, ان کی طرف سے جو ہے نہ ہم نے کوئی راشن بٹتے ہوئے دیکھا, نہ کوئی دسترخوان دیکھے. ہاں ویلفیئر کے ادارے جو ہیں وہ دسترخوان لگاتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس پہ کھانا کھاتے ہیں. ارشد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران تاجر تنظیموں نے اپنے مارکیٹوں میں اناج بانٹا یا مطلب ملازموں کو فارغ کیا, تو ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا. جبکہ بارشیں ہوئیں, گولڈن مارکیٹ ڈوب کیا, آپ لوگ اعلان کرتے رہے کہ انہیں قرضہ دیا جائے, چیمبر آف کامرس بھی چلاتا رہا, تو آپ کی حکومت نے تو کوئی فریاد نہیں سنی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ چھوٹی بڑی تاجر تنظیموں کو مانتی نہیں, یہ ثابت کر دیا نا. تو پھر آپ لوگوں نے تنظیمیں کیوں بنا رکھی؟ بالکل رفیع صاحب, ایسا ہے اصل میں حکومت جو ہے نا, اس کو دلچسپی, اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے 5 سال کا. خواہش تھی وزیر اعظم بن جاؤں, بن گئے. خواہش تھی پاکستان پہ حکومت کروں, ہو گئی. لیکن جناب آپ جن پر حکومت کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو ریلیف دیں. آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے تبدیلی, یہ تو الٹا ہو گیا.
آج عبدالحفیظ شیخ صاحب سے میرا مطالبہ ہے، بہت بڑے معیشت دان بنتے ہیں، فائنینس کے منسٹر ہیں، آپ 1 لاکھ روپے کے اندر مجھے 5 آدمی کی فیملی کا پیکج بنا کے دکھا دیں، ساری زندگی آپ کی غلامی لے لوں گا میں۔ یوٹیلیٹی کا بل بھی ہے، اس میں ہاؤس رینٹ بھی ہے، گیس رینٹ بھی ہے، بچوں کی دوائیاں بھی ہیں، بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی ہیں، صبح کا ناشتہ ہے، 2 ٹائم کا کھانا، آپ 1 لاکھ روپے بتا دیں مجھے پیکج بنا کے۔ ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو بات کر رہے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی، آپ لوگ پر ایک ٹیکس ابھی تک نافذ ہے اور آپ لوگوں نے گلی کوچوں بازاروں میں بڑے مظاہرے کیے، اور سابق چیئرمین APR شبر زیدی جنہوں نے 50,000 روپے کا یہ کہا تھا کہ جو بھی شخص 50,000 روپے کی خریداری کرے گا وہ شناختی کارڈ لے کر آئے گا، وہ ٹیکس آج تک آپ لوگ پر نافذ ہے اور شبر زیدی تو جا چکے ہیں۔ تو یہ تاریخ تنظیمیں جو ہیں وہ کہاں سو رہی ہیں، وہ کیوں نہیں ختم کرا سکیں؟ شبر زیدی تو چلے گئے، تو یہ آپ کے مطالبات کہاں گئے؟ کیا ردی کی ٹوکری میں چلے گئے؟ بس یہ حکومت کا کام ہے وعدے کرنا، اور سیاسی ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کا کام ہے تصویریں بنانا ہمارا، اور میں مطلب اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، اس لاک ڈاؤن نے تاجروں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، اب ہم نہ مظاہروں کے قابل ہیں اور نہ اتنی یکجہتی نظر آتی ہے کہ کوئی ایک ساتھ سب تاجر تنظیمیں ملیں اور سڑکوں پر آئیں اس حکومت کے خلاف۔ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے سب کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور ان سے اپنی بات منوانی پڑے گی، اور ایک بہت بڑے پیکج کا جو بزنس کمیونٹی کے لیے اس کا اعلان ان سے کروانا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں تاجر تنظیموں کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ کراچی میں مختلف تاجر تنظیمیں ہیں، انہوں نے رجسٹریشن کرا رکھی ہے، اور جب ان مارکیٹوں کے چیئرمین سے معلوم کیا جائے کہ آپ کے پاس کتنی مارکیٹ ہیں، تو ایک مارکیٹ کا چیئرمین کہتا ہے 400، اس کی ایک آواز سے ایک مارکیٹ تو بند ہوتی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سب کو ایک ہو جانا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ ان سب کا رجسٹریشن ختم ہو جانا چاہیے۔ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جب چھوٹے تاجر کے جو شٹر پاور رکھتا ہے اس کے مسائل نہیں ہوں گے تو وہ اپنی ایسوسیشن سے بھی رابطہ نہیں کرے گا، اور جتنی تنظیمیں بنی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر ان کو کام کرنا چاہیے، اپنے ممبرز کے لیے، اپنے عہدیداران کے لیے، اور ہم وقت جو ہے ان کی آواز پر لبیک کہنی چاہیے، نہیں تو اپنے دروازوں کو بند کر دیں۔ پھر اپنی جو ان کی آرگنائزیشن ہے اگر وہ کام نہیں کر سکتی، اپنے ممبرز کو اپنے حقوق نہیں دلوا سکتی، تو بے مقصد ہے پھر ایسے آفیسز کو، ایسی رجسٹریشن کو منسوخ ہو جانا چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں بنائی آپ نے، تاجر تنظیمیں، کتنے لوگوں کو نقصان ہوا کرونا کے دوران، کئی لوگ جو بیچارے غریب کام کیا کرتے تھے، دکاندار، تو کیا آپ لوگ آپس میں بڑی بڑی تنظیمیں مل کر کروڑوں روپے کا فنڈ جمع کر کے ان کو بلا سود قرضہ فراہم نہیں کر سکتے تھے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے؟ فوٹو کھنچوانے تو جا رہے ہیں، تو کیا اتنی مارکیٹوں میں حیثیت نہیں ہے ایک چیئرمین کے بعد کوئی آپس میں فنڈ کلیکٹ کر سکے؟ کہتے کوئی کہتا ہے کہ 400 تنظیم ہے، کوئی کہتا ہے 500 تنظیم ہے، کوئی کہتا ہے 600 تنظیم ہے، تو ساری تنظیمیں ایک مل کر ایک فنڈ کلیکٹ کر لیں اور چھوٹے غریب کو بلا سود قرضہ فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے۔ تو یہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ رفیع صاحب، مختلف ایسوسیشنوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جو قابل تحسین بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے بہت کام کیا لاک ڈاؤن کے اندر، جو ہماری ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا کہ مستقل دسترخوان بھی لگائے، اپنے ورکرز کے گھروں پر راشن بھی پہنچایا، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو امداد بھی کی، تنخواہیں بھی دیں، گھر پہ بٹھا کے 6 مہینے۔ ایسے میری نظر میں ایسی سیاسی ایسے جو ہیں تاجر رہنما ہیں جنہوں نے تنخواہیں بھی ادا کی ہیں، فیکٹریوں میں اپنے ورکرز کو تنخواہیں ادا کی ہیں۔ یہ تو ایک وقت تھا نا، ایک وقت تھا کہ ان کو دے دی، ان کی مدد ہو گئی، اس کے بعد کئی لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، اور تباہ ہونے کے بعد وہ لوگ اپنا کاروبار بیچ کر مشکلات سے اپنے قرض اتارے۔ جن لوگوں نے قرض لیے ہوئے تھے وہ قرض اتارے، ان کی مدد کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ تو ملازمین کی مدد کے لیے ہر آدمی نے کر دیا، 1 دن کر دیا، 2 دن کر دیا، 3 دن کر دیا۔ جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گئے، جو آج تک اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے گھروں پہ لوگ قرضے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ نہیں جی، جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے مسائل کو نظر انداز کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، یہ حکومت کا کام ہے، فیڈرل کی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، ایک عام آدمی کو اگر بلا سود قرضہ یہ دیں گے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے پیکیجز کا اناؤنس کرے۔ ہم ٹیکس پیئر ہیں بھائی، ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ کو کس لیے دیتے ہیں؟ کہ عوام کو ریلیف ملے، ایک غریب آدمی کو ریلیف ملے۔ ہمارا کام نہیں ہے ویلفیئر کا،
ہم ویلفیئر نہیں کر سکتے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, اپنے لوگوں کی مدد کرے, آئے لوگوں سے ملاقات کرے. آج یہاں نہ ہمارے ایم این اے کا پتہ ہوتا ہے, نہ ایم پی کا پتہ ہوتا ہے, لوکل گورنمنٹ ہے نہیں. اصل میں اختیارات جب تک لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملیں گے, مسائلوں کے انبار ہی لگے رہیں گے. ارشد صاحب, تو پھر آپ کی جو تنظیمیں ہیں, یہ تنظیمیں جو ہے جا کے پھر وزیر اعلیٰ, گورنر, ان سے کیوں ملتے ہو؟ جب آپ کی فریاد سنی نہیں جاتی ہے تو آپ ان کے پاس بار بار جا کے تصویریں کیوں کھنچواتے ہو؟ ابھی ایک تنظیم ہے یہاں پہ, میں اس تنظیم کا نام لینے پہ مجھے ڈر نہیں ہوگا کہ آل سٹی تاجر اتحاد ایک تنظیم ہے یہاں, شرجیل گوپلانی کی قیادت میں کام کر رہی ہے. انہوں نے 1 کروڑ روپے جمع کریے ہیں اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں وہ 2 لاکھ روپے فی قرضہ دے رہے ہیں بلا سود, اور 2 سال کے اور 3 سال کے لیے ان کے فارم جمع ہوئے ہیں. ابھی تقریباً 100 آدمی کو وہ 2-3 لاکھ روپے دے چکے ہیں. تو جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کی آل سندھ تاجر اتحاد ہے, آپ دعویٰ کرتے ہو آل سندھ تاجر اتحاد, تو وہ یہ اقدام کیوں نہیں کر سکی کہ ان کے ساتھ بھی تو مختلف شہر, مختلف مارکیٹوں میں قرضے ہوئے ہیں, بے روزگار ہوئے, تو ان کی مدد کیوں نہیں کر رہی ہے؟ بالکل, شرجیل گوپلانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا تو, اور میں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو ان کے اس اقدام پر. انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی اب ایک میٹنگ کی تھی سندھ تاجر اتحاد کی, اس میں چیزیں رکھی تھی کہ جی دیکھیں جی اس طریقے سے بھی جو ہے معاملات کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ 2 کروڑ والا معاملہ نہیں ہے رفیع صاحب. آج اگر آپ 2 لاکھ روپے ایک تاجر کو دیں گے, 2 لاکھ روپے وہ کھا جائے گا, نہیں چل سکتا وہ آگے. آج 50-60 ہزار میں تو ایک ٹھیلا تیار ہوتا ہے, جو اگر فروٹ بیچنے کے لیے بھی کھڑا ہوگا تو اس کو 50,000 روپے چاہیے. 2 لاکھ روپے جو ہے وہ, مطلب یہ گورنمنٹ کا کام ہے, میری بات کو آپ سمجھیں. یہ گورنمنٹ ریلیف دے گی. ہمت کی اپریشیٹڈ بات ہے. اگر وہ اپنا قرض اتار دیتا ہے, اس کے گھر پہ جو بہت سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں قرض نہ دینے کے چکر میں, تو کیا آپ لوگ کوئی اقدام اٹھاؤ گے؟ تو اگر وہ 2 لاکھ ہے تو 4 لاکھ ہو جائیں گے. کوشش تو کرو. قرض اتارنا مقصد نہیں ہے, قرض اتارنا مقصد نہیں ہے. تاجر کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا مقصد ہونا چاہیے, قرض اتارنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایک تاجر جو بے روزگار ہے, جو لاک ڈاؤن کا ستایا ہوا ہے, جو کرونا کا ستایا ہوا ہے, جو معیشت کا ستایا ہوا ہے, اس کو کھڑا کس طرح کیا جائے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کام آن قریب شروع کرنے والے ہیں. ارشد صاحب, آپ نے کہا کہ چلو یہ قرضہ اگر دے دیا جاتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ کا, تو وہ اپنا قرضہ اتار رہا ہے, کاروبار پہ کھڑا کرنا ہے. تو اس کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس وفاقی حکومت, وہ آپ کی فریاد نہیں سنتی, سندھ حکومت آپ کی فریاد نہیں سنتی, تو وہ غریب انسان یا وہ تاجر تنظیمیں کس کے پاس جائیں گی؟ کیا وہ سینیٹ کا ممبر بنیں گی, یا خود اپنا الیکشن لڑیں گے, یا وفاقی قومی الیکشن میں لڑ کے کیا ان کا قرضہ اس طریقے سے اتاریں گے؟ کوئی تو پلان کریں گے نا آپ لوگ. دیکھیں جی 70 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ عام آدمی کو تو اسمبلی میں پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. موروثی سیاست ہے, باپ چل رہے ہیں, دادا چل رہے ہیں, پوتے چل رہے ہیں, نواسے چل رہے ہیں. یہاں تو یہ سیاست ہے. جب تک عوام اپنے طور پر اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلیں گے, اپنے نمائندوں کو ایم این اے اور ایم پی کی سیٹ پر سلیکٹ کرنے کے وقت سوچیں گے نہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے میں سے ہے نہیں ہے, صرف جھنڈا دیکھ کر یا ان کے ماں باپ کو دیکھ کر, سیاسی پارٹی دیکھ کر ووٹ دیتے رہیں گے, جب تک پاکستان جو ہے اس کا یہی حال رہے گا کہ لوگ یہاں بے روزگار ہوں گے, لوگ یہاں خودکشیاں کریں گے, لوگ یہاں قرضدار ہوں گے, لوگ 1 ٹائم کا کھائیں گے, 2 ٹائم کا نہیں کھا سکتے لوگ. اچھا ارشد صاحب, یہ بتائیے گا کہ وفاق میں صوبائی اسمبلی میں تاجر رہنما تو نہیں, مگر بڑے بڑے جو کہہ رہے ہیں صنعتکار, بزنس مین, تو وہاں کی وہ تو نمائندگی کر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آپ لوگ کے لیے آواز اٹھاتے؟ کیا صرف وہ ووٹ خریدنے گئے تھے, پیسہ لگا کر اپنے کاروبار کو بچانے گئے؟ سلیم مانڈی والا وہ بھی تاجر ہے, صنعتکار ہے, تو وہ آپ غریبوں کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا وجہ؟ بس یہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہوں, تو ورنہ اکثر داؤد صاحب ہیں اور کئی ایسے ہمارے تاجر رہنما ہیں جو آج منسٹریوں میں بھی ہیں, اپنے طور پر ان کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ جی پورا سسٹم جو خراب ہوا ہے نا, وہ نہیں ہو سکتا صحیح جب تک عوام الیکشن کے اندر ان لوگوں کو نہیں لائیں جو ان میں سے نکلا ہو بندہ. عوام میں سے ہی الیکٹ ہو کر جو ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچنا چاہیے لوگوں کو, تاکہ وہ ان کے مسائل حل کریں, ان کے لیے آواز اٹھا سکے. آج سرمایہ دار, جاگیردار, وڈیرہ شاہی جو اسمبلی میں پہنچے وہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں, عام آدمی کی بات نہیں کرتے. اور یہی ہے, عام آدمی جو ہے وہ دھستا جا رہا ہے. کچھ وقت آئے گا, لوگ بے روزگاری کے سبب, میں یہ سمجھتا ہوں آگے رمضان المبارک کے بے روزگاری کے سبب لوگ کرونا سے تو بعد میں مریں گے, بھوک اور افلاس سے مرنا شروع نہ ہو جائے. اچھا ارشد, یہ بتائیے گا کہ کراچی چیمبر آف کامرس پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک بڑا ادارہ کہلاتا ہے, جس کی ایک بڑی پہچان ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگ
کہ جہاں لوگ ہیں ابھی زبیر موتی والا صاحب نے چاند سنبھالا ہے, وہ سراج قاسم تیلی کی جگہ آئے ہوئے, تو وہ بھی تو چھوٹے تاجروں کے لیے بات نہیں کرتے. آپ چھوٹے تاجروں کا ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے چیمبر ہمارے لیے کام نہیں کرتا, چیمبر ہمارے لیے کام نہیں کرتا. تو پھر آپ لوگوں کے لیے کون کام کرے گا, یہ وضاحت کر دیجیے. دیکھیں جی, چیمبر ہو فیڈریشن ہو, اپنے طور پر فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی بزنس کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے, فیڈرل کا ادارہ, اور چیمبر جو ہے وہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری وہ بھی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور مجبوری میں یہ بات کہنی پڑتی ہے, مطلب بہت زیادہ سمجھ لیں آپ کے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ اپنے جو چیمبر ہے یا فیڈریشن ہے عام تاجر کے ریلیف کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. کسی کی مارکیٹ جل جائے, کسی کی بارش سے جو ہے وہ پورا بازار تباہ ہو جائے, نہیں, بس انڈسٹری کے حوالے سے بات ہوتی ہیں اور چھوٹے تاجروں کے تو عام آدمی کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مگر ایک گولڈ کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں چاندی کی, اور چاندی کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے, مگر چاندی کے اوپر آج کل کہا جا رہا ہے زیادہ زور ہے کیونکہ آرٹیفیشیل جویلری پر لوگوں نے توجہ دینا شروع کر دی ہے بجائے گولڈ کے. تو اسی حوالے سے ایک بار پھر ہم ارشد صاحب سے اپنے گفتگو سے جاری رکھتے ہیں. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ گولڈ کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتوں میں کتنا فرق آیا ہے, اور چاندی کے جو زیورات ہیں آرٹیفیشیل پہ زیادہ توجہ دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, چاندی کی جویلری جو ہے وہ سیم سونے کا ڈیزائن جو ہے اس میں بھی آپ بنوا سکتے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کو اور کنزیومر کو, مطلب ایک سیٹ جو ہے وہ ہم نے پسند کیا 10 تولے کا سونے کا, اس کی قیمت بنتی ہے 8 لاکھ 9 لاکھ روپے, اور وہی اگر ہم چاندی میں بنواتے ہیں صرف اس کو کلر ہوگا, ایک میٹل چینج ہوگا, تو وہ لوگوں کو آسان لگتا ہے. اس وقت چاندی بھی جو ہے وہ 1450 روپے فی تولہ مل رہی ہے, اور اگر اس کی جویلری خریدنے جائیں تو 250 سے 300 روپے پر گرام جو ہے وہ تیار تقریباً جویلرز کی شاپس پہ مل جاتی ہے. اور سونا جو ہے وہ 8,500-9 ہزار روپے گرام پڑتا ہے, تو ایک ڈفرینٹ ہے بہت. تو لوگوں کا رجحان یہ سونا مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ چاندی کے زیورات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے. جی سونا مہنگا ہونے کی وجہ سے جو چاندی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں نے آرٹیفیشل تو جو ہے اتنا خاص مطلب جویلری نہیں بن سکتی اس کے اندر, لیکن چاندی کے اندر جو ہے ہم سونے کے ڈیزائن بھی جو ہے مرتب کر سکتے ہیں. اچھا ارشد صاحب یہ بتائیں کہ چاندی کے رجحان میں کچھ اضافہ ہوا یا مزید ہی سلسلہ چل رہا ہے؟ نہیں, بس جیسا ہے, لوگ جو سونا پہنتے ہیں وہ سونے کا شوقی رکھتے ہیں, اور جو مطلب متوسط طبقہ ہے وہ چاندی میں گولڈ پلیٹڈ کرا کر جو ہے وہ بھی اپنی خواہشات کو مکمل کر لیتا ہے اور اپنا شوق پورا کر لیتا ہے. اچھا, لاک ڈاؤن کے دوران مطلب شادی حال بنتے ہیں, کچھ شادیوں پہ بھی مطلب کرنی ہوئی تھی لوگ اپنے گھر, تو اس دوران کچھ کاروبار میں سونے کے آپ کے جو شعبے سے متعلق کاروبار سے جویلری سے متعلق جو شعبہ ہے آپ کا, اس میں کچھ فرق پڑا تھا؟ دیکھیں, جویلری جو ہے وہ دو لوگ خریدتے ہیں. ایک تو جو ضرورت ہوتی ہے جن کو اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے موقع پہ ان کو دینا ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں, یا پھر سرمایہ دار خریدتا ہے. غریب آدمی کی پہنچ سے تو اب گولڈ جویلری جو ہے وہ بہت دور ہو چکی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص فرق پڑا ہو, کیونکہ ضرورت مند تو لازمی بات آئے گا, اس نے اپنی بچی کو 1-1.5 لاکھ روپے کا سیٹ دینا ہے, اور جس نے اپنی بہو کو دینا ہے وہ بھی خریدنے کے لیے آئے گا. لیکن اس وقت جب سے سونے کی قیمت 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں, تو ایک طبقہ جو تھا ہمارے یہاں جو 2 تولے 2.5 تولے کا سیٹ اپنے بچوں کو گفٹ کرتا تھا, اور ایک روایت تھی, ایک روایتی طور طریقے سے جو اپنے فرض کو ادا کرتا تھا, آج وہ طبقہ بھی اس خریداری سے محروم ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ آج پاکستان جویلرز ایسوسیشن کے چیئرمین محمد ارشد صاحب موجود تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ جویلری میں شکلی طور پر جویلری میں کچھ فرق پڑا ہے, مگر چاندی کی جو سیٹ ہیں وہ بھی جو سونے کے برابر ہوتے ہیں, مگر سونے میں اور چاندی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یقینی طور پہ خریدنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ چاندی سے سونا ہے, مگر وفاقی روشن حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کو وہ ریلیف فراہم کرے, کیونکہ رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ ہے. ہم چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے طرف, بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ لوگوں سے بھی مہنگائی کے متعلق گفتگو کریں گے.
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आल कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद साहब से बातचीत चल रही थी। उन्होंने यही बताया कि 3 माह के अंदर तकरीबन सोने की कीमतों में कमी तो ज़रूर आई है और गरीबों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर ये कहा जाता है कि गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर तर होता चला जा रहा है, क्योंकि वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से महंगाई का जो पहाड़ इस वक्त बोझ बना दिया गया और गरीब की कीमतों से भी बहुत दूर हो चुकी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिला भी है। ये देखना है कि महंगाई का तूफान कितना बढ़ चढ़ कर बातें करता है। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद शाहिद मौजूद है, इनकी वो ताल्लुक ज्वेलर्स एसोसिएशन से है, इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब ये बताइए कि आपका कारोबार ज्वेलर्स से वाबस्ता है, चांदी का भी कारोबार होता है, तो यहाँ देखा कि महंगाई का एक तूफान सर पर आ चुका है, मगर रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है, तो क्या समझते हैं कि सोने की कीमतों में कुछ कमी हुई है? नहीं हजरत, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत गोल्ड के रेट कम हो गए हैं और मार्केट में इस वक्त इतना सन्नाटा है कि अब आप देख लें हमारे कंप्यूटर भी ऑन नहीं किए हैं। उसकी वजह यह है कि कारोबार बहुत ख़राब हो चुके हैं और इस हुकूमत में तो अल्लाह माफ़ करे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये जो रमज़ान की आमद है अल्लाह पाक आसानी करे, लिहाजा हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे सुनार भाई कारोबार बंद करके मुसलसल कारखाने बंद हो रहे हैं, तिजोरियाँ हमारी रोडों पर आ गई, हमने सारे कारोबार बंद, लोगों ने सब बंद कर दिए हैं। शाहिद साहब आप कह रहे हो कि सोने की कीमतों में कमी आई है और एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे लोग जो है दुकान बंद कर रहे हैं, कारोबार तबाह हो गया, तो क्या वजह है इसकी? हालात की वजह है सर, हालात इतने ख़राब चल रहे हैं कि कारोबार रेट तो बहुत कम हो गए और उसकी वजह से कारोबार अब बड़े हाथों में चला गया और जितने भी हमारे बड़े दोस्त बड़े साथी काम करने वाले उनके हाथों में काम आ गया, गरीब से गरीब और हो गया और लिहाजा जितने भी हमारे कारीगर भाई हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई है इस वक्त वफाकी और सिंध हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि महंगाई में रिलीफ मिलेगा, तो आप क्या समझते हो कोई रिलीफ मिला? नहीं जी, आज तक तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला और जबकि मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त आप देख लें, अखबार पढ़ लें, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग और लोग मरने की बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वफाकी हुकूमत से भी हमें बड़े इतराज़ात हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त बाइकों की क्या पोजीशन है, गली के अंदर क्या पोजीशन है और हम बहुत ज़्यादा हमारे कारीगर भाई परेशान हो गए हैं। अच्छा, आप ही कहते हो कि गली के अंदर बाइकों की है, तो क्या इन बाइकों की वजह से भी कारोबार में नुकसान हो रहा है? और यहाँ कोई भी बड़ा अगर हादसा हुआ तो इन मोटरसाइकिलों की और ये पार्किंग ना होने की वजह से आप लोग को भी तो जानी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल है, हमें है, हम तो अल्लाह तवक्कल बैठे हुए हैं और वफाकी हुकूमत इसके ऊपर कोई अमल नहीं ला रही और मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो ये सदर बचेगा नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई हुई है, सिंध हुकूमत तो वफाकी हुकूमत ने तो गरीबों का जीने का हक छीन लिया है, तो आप क्या प्रपोजल देना चाह रहे हैं हुकूमत को? मैं हुकूमत को प्रपोजल यही देना चाहूँगा, खुदारा हुकूमत से जान छुड़ाए, इमरान खान तो हाथ खड़े कर ले, तो हालात तो ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त काशिफ जमाल साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि महंगाई का जो बोझ है वो मजीद बढ़ता चला है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब ये बताइएगा कि गोल्ड से वाबस्ता है आप हैं और 3 माह के अंदर गोल्ड में कमी आई है या मजीद इजाफा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, पिछले 3 महीने में तो काफ़ी कम हुआ है और लास्ट ईयर 2020 जुलाई में जो रेट थे एंड ऑफ जुलाई वो तकरीबन 1,32,000 तक पहुंचे थे और अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,03,800 रुपये तोला है, तो तकरीबन समझने 27-28 रुपये तोले का डिफरेंस आ गया 7-8 महीने में। तो बेहतर है, ये फील्ड के लिए हमारी फील्ड के लिए बेहतर है कि जी ये जितने कम होंगे तो उससे हमारी ये कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बढ़ेगी। अभी तो ये कि जितना महंगाई की वजह से लोगों के इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद है नहीं इस वक्त। अच्छा, कोरोना वायरस भी आ चुका है, एक बार फिर लहर आ चुकी है और वफाकी सिंध हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए SOP का ख्याल किया जाता है? जी बिल्कुल है, बल्कि आप मेरे बैग पे देख लें, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उस SOPs के तहत ही हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मास्क ज़रूरी है, अभी मैं जो बाकी जो कस्टमर बगैर विदाउट मास्क हमें अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरा सोशल डिस्टेंस, हमारा सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि उसमें डिस्टेंस से ही लोग बैठते हैं। तो अच्छा, ये बताइएगा बीच में कोरोना वायरस रहा, कारोबार तकरीबन 8 माह बंद रहा, तो आपने अपने जो कारीगर उन्हें फारिग किया या उनकी आप मदद करते रहे? जो 8 माह पहले कोरोना था उस हवाले से आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा, तो इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने किसी को फारिग किया।
اور الحمدللہ ہم نے ان کے اپنے طور پہ جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا, جو ہماری استطاعت تھی. اور یہ ہے کہ ہاں اثر تو پورے اس وقت پوری دنیا میں ہوا ہے اس کا, صرف پاکستان یا کراچی کے حد تک تو نہیں ہے اور نہ ہماری فیلڈ کے حد تک ہے, لیکن الحمدللہ کہ لوگ سروائیو کرے ہوئے ہیں. کام اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کام تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ. اچھا, کیا سمجھتے ہیں گولڈ کی قیمت میں تو اضافے ہوئے یا کمی ہوئی, کہ جو آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تو اس پر کوئی معیشت میں کچھ فرق پڑا؟ نہیں, ڈالر تو بھی کم ہوا ہے, پچھلے لاسٹ ویکس میں تو کافی کم ہوا ہے. ڈالر 156 پہ آ گیا ہے, اور اس سے فائدہ ہی ہے. دیکھیں ہماری اکانومی بڑھے گی, کام بڑھے گا, جتنی مہنگائی بڑھے گی کام میں کمی آتی ہے. جیسے ہماری فیلڈ کو دیکھ لیں, ہم تو اپنی فیلڈ کے حوالے سے آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ جتنا مہنگا ہوتا ہے تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. اب سونا اگر سے آج سے 20 سال پہلے جائیں تو سونا جو تھا تقریباً کوئی 5,000 ساڑھے 5,000 6 ہزار روپے تولا تھا. اب اس وقت کی جو قوت خرید تھی وہ آج کی تھوڑی ہے. آج جتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب عام آدمی تو نہیں خرید سکتا, اور میں تو مڈل کلاس بھی نہیں خرید سکتا. اب تو ایلیٹ کلاس پہ آ گیا ہے یہ صرف. اچھا, کچھ دنوں میں شادی حال بند رہے, شادیاں بھی بہت کم ہو رہی تھی کورونا کے باعث, تو اس دوران گولڈ کی صنعت پر کتنا فرق پڑا؟ دیکھیں اس سے جو ہمارا جو کام ہے نا, ٹوٹلی یہ ایک طریقے سے ایک روایتی کام ہے. صحیح ہے, جو ایک باپ نے بیٹے کو یا بیٹی کو دینا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, صحیح ہے, لیکن وہ یہ کہ اس میں کچھ کمی آتی ہے, کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. فرق تو آیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں ہے, فرق تو بالکل آیا ہے. مطلب سمجھیں آپ سمجھ لیں کہ 40-60% کا ریشو آ گیا. اگر فرض کریں 100% میں تو سمجھیں 40% وہ نہیں کر رہا, 60% پہ کام کر رہا ہے یا 50% پہ کام کر رہا ہے. لیکن بالکل یہ کہنا کہ بالکل ختم ہو گیا ہے, بالکل کہنا کہ بہت اسی طرح ہو رہا ہے تو غلط ہے. شاید یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آپ اس مہنگائی کے متعلق کیا کہو گے؟ دیکھیں یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہمارے اوپر نافذ ہوا ہے, یا تو گورنمنٹ ہمیں جو نافذ ہوئی اس کو بگائیں یا جن بگا دیں, کیونکہ ہمارے یہ برداشت سے باہر ہے. پلیز اس کو کچھ کریں, یا ہمارا بندوبست کر دیں یا اس گورنمنٹ کا بندوبست کر دیں یا اس جن کا بندوبست کریں, کچھ نہ کچھ کریں پلیز. پلیز اس کے اوپر بہت غور و فکر سے اس کے اوپر غور کیا جائے. جی تک میں صدر صرافہ بازار میں موجود ہوں, اور یہاں مہنگائی کا پہاڑ عروج پر ہے, اور جب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں کی عوام سے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے متعلق. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا پہاڑ سر پر ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ حال یہ ایسا ہے کہ جو غریب آدمی ہے 200-400 روپے کمانے والا, اس کے لیے گھر چلانا مشکل ہے. کیا چیز سستی ہے ان سے بتاؤ بات. آٹا مہنگا, میں 1 پاؤ آٹا 1 ٹائم پہ کھاتا ہوں, گھر کے 16 افراد ہیں. کہاں سے کمائے گا انسان اور کیا کھلائے گا؟ کام دھندے ہیں نہیں. دودھ 130 روپے کلو ہو رہا ہے, گھی مہنگا, چینی 110-120 روپے کلو. کیا چیز مہنگائی میں نہیں ہے؟ اور ہمارے ساتھ کچھ ایک اور بھی صاحب یہاں موجود ہیں, آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ مہنگائی کا ایک پہاڑ, تو آپ کیا کہیں گے؟ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. غریب آدمی کہاں جائیں, کام دھندے ہیں نہیں, رمضان آنے والا ہے, چکن مہنگا ہوا ہے, دال چاول گھی وغیرہ, اوپر سے رمضان ہے, کاروبار نہیں ہے, پیٹرول مہنگا ہے. 10,000-15,000 کمانے والا بندہ کہاں جائے گا؟ اچھا, یہ بتائیے کہ مرغی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ مرغی کی قیمتوں میں اضافہ تو ہو گیا ہے, مگر نوٹس لے رہے ہیں. 450 روپے کلو مرغی ہو گئی ہے, مگر کوئی نوٹس لے نہیں رہا. کمشنر کراچی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹس لے لیا, 138 روپے کے وہ چھاپ دیے ہیں, بینل چھاپ دیے ہیں, مگر کوئی فائدہ ہے نہیں, صرف باتیں ہیں ان کی بس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہو, یہاں سونے کا کاروبار ہوتا ہے, تو کیا سونے کی قیمتوں میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے؟ سونے کی قیمتیں تو کمی ہوئی ہے, مگر سونے کی قیمتیں بھی اتنی کمی نہیں ہوئی, اور کاروبار سونے کا وہ چیز نہیں رہی جو پہلے جو کاروبار تھا وہ نہ رہا. تو وہ قیمتیں جب ایک چیز ہوگی نہیں ہے, بندے کی پہنچ میں نہیں ہوگا, تو وہ کہاں سے وہ سونا لے گا؟ پہلے وہ اپنا گھر بار چلائے گا یا پہلے سونا لے گا وہ اپنا؟ اچھا, یہ بتائیے کہ پچھلے 2020 کے اندر لاک ڈاؤن رہا, کاروبار بند رہا, شادی ہال بھی, شادیوں میں بھی پابندی تھی, تو اس دوران آپ لوگوں کے کاروبار میں کچھ فرق پڑا؟ بالکل فرق پڑا ہے. 3-4 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا, پھر اس کے بعد کاروبار نہ ہونا, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی لوگوں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟
हुकूमत से कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो भी बातों की बातें ही रह गई हैं इनकी। वो बोलेंगे हम कंट्रोल कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं करे, सिर्फ बातें करते हैं बस, बाकी आवाम को बस छोड़ दिया आपने पिसना, आटे की चक्की में पीस रहे हैं आवाम को। हमारे साथ एक साहब मौजूद थे और उनका यही कहना था कि इस वक्त महंगाई का पहाड़ सर पर है और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और वहाँ जो कुछ पैकेज का ऐलान करे, जो सस्ता पैकेज हो जिससे आवाम, गरीब आवाम जो है रमज़ान के अंदर सुकून का सांस ले सके। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।